बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मुसीबत वबा से निजात अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम जिक्र करेंगे कि कोरोना जो कि एक तवील मुद्दती मसला है जिसका अभी तक इलाज दरियाफ्त नहीं हो पाया और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती इंसान को इसी के साथ ही जिंदा रहना है पूरी दुनिया में वो जहाँ कहीं भी मौजूद है। लॉकडाउन रहा है, पूरी दुनिया में रहा है, पाकिस्तान में भी रहा है, अभी भी लॉकडाउन का सिलसिला जुज़वी तौर पर मौजूद है, मगर इसके साथ साथ जिन मसाइल ने जन्म लिया है उनको ओवरकम करने के लिए पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में हुकूमतों ने किसी हद तक लॉकडाउन में नरमी की है और ये फैसले किए गए हैं कि अब अपनी मुआशी सूरत हाल को और ज़िंदगी के पहिए को रवां दवा रखने के लिए कोरोना के साथ ही तब तक ज़िंदगी गुजारना होगी जब तक इसकी वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो पाती। लेकिन कोरोना के साथ ज़िंदगी कैसे रहेगी, कोरोना के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए जो SOPs तय किए गए हैं उनके साथ पूरी दुनिया जो कि पहले से इस मामले में हैबिचुअल नहीं है वो अब ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी और फिर कोरोना के साथ जो लाइफ स्टाइल होगा वो क्या होगा। इसके साथ साथ कोरोना ने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर क्या असरात मुरतब किए हैं। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है इसी हवाले से मैं आपके सामने सवाल रखूंगा कि कोरोना ने अब तक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर क्या असरात मुरतब किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दुआ है मौला पंचतन पाक के सदक़े इस कोरोना से हमारी जान छुड़ाई जाए और पूरी इंसानियत को इस कोरोना से निजात मिले। जी, मैं अर्ज़ करूं कि नकी साहब, जैसे आपने बात की, कोरोना जैसे जैसे तवील होता जाएगा इसी तरह आप देखिएगा इंसानी रवैयों में और समाज में तब्दीलियां होंगी। बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां होंगी जिनका पहले शायद हम जिक्र भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते थे, और वो तब्दीलियां आ रही हैं। मैं समझता हूं कि हज़ारों साल बाद एक दुनिया में ऐसा वायरस आया है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और साथ साथ इस वायरस ने दुनिया में बहुत ज़्यादा समाजी तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं। अब देखें, नंबर एक, हम समाजी फासले की बात करते हैं। अब दूसरी उसके बाद हम जो है अपने रवैयों में तब्दीली देखते हैं। इसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में और बहुत सारी तब्दीलियाँ देखेंगे। मतलब पाकिस्तान में कोई ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह हुई है, इस तरह पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घरों में बैठे हुए हैं और वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। इसी तरह और जो मुआशी मसाइल हैं हमारे, अगर अल्लाह ना करे ये कोरोना आगे चला, इस पर कंट्रोल ना हो सका, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात आगे आएंगे। इसी तरह और जो हमारे तब्दीलियाँ हैं वो आएंगी। इसमें हीरोशिप तब्दील हो जाएगी। पहले हमारे हीरो कोई और हुआ करते थे। आज की दुनिया में कोरोना के बाद मैं समझता हूँ पोस्ट कोरोना जो हमारे हीरोज़ होंगे, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सें और हमारा मेडिकल स्टाफ होगा। इस तरह और बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हैं इस कोरोना की वजह से आएंगी। कोरोना जो है नकी साहब एक ऐसा आ गया है, मर्ज आ गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। आप मुझे ये बताएं, ये बड़े बड़े एटम बम जो हैं, जो हमने बड़े बड़े एटम बम्स बनाए हुए हैं, बड़े बड़े जहाज़ बनाए हुए हैं, बड़े बड़े फाइटर जहाज़ बनाए हुए हैं, ये सारे धरे के धरे रह गए हैं। मैं समझता हूँ दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एटम बम्स हैं वो या अमेरिकन के पास हैं या रूस के पास हैं। वो सारे किस काम के हैं? आप देखें कि दुनिया की तबाही पर हमने असला ख़रीदने के लिए, बम बनाने के लिए दुनिया ने कितने पैसे खर्च किए हैं और इंसानी भलाई और इंसानी सेहत के लिए उनका बजट क्या है पूरी दुनिया में। देखें आप क्या है। ये बड़ी बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, मतलब इसको हम कंटिन्यू भी रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार है मुबश्शिर ज़ैदी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर ज़ैदी साहब वक्त देने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना की वबा पूरी आलम इंसानियत को इसने अपनी लपेट में लिया है किसी हद तक। अब क्या समझते हैं आप कि ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं? क्या ज़िंदगी का जाविया आइंदा पोस्ट कोरोना सिचुएशन में तब्दील होगा? जी देखिए, तब्दील तो हो चुका और एक जो खौफ और गैर यकीनी की फिजा है वो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया पे छाई हुई है। किसी को नहीं पता कि ये वायरस कब खत्म होगा, कितने अरसे तक रहेगा, इसकी वैक्सीन कब आएगी, क्या वो मौसर साबित होगी। तो इस गैर यकीनी की फिजा में ये प्रिडिक्ट करना कि हम जब निकलेंगे तो दुनिया कैसी होगी, तो यकीनन दुनिया तब्दील तो हो जाएगी। मसलन अब ये भी लिखा जा रहा है कि मुस्तकबिल में शायद हम एक दूसरे से मुसाफिया तक ना कर सके, हमारे मिलने जुलने के अंदाज बदले, हमारे बिजनेसेस के अंदाज बदले, हमारे तालीम का निज़ाम बदले, हर चीज़ ऑनलाइन आ जाए, जितना कम इंटरेक्शन हम करें एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पर मुसलसल लिखा जा रहा है, मगर अभी तक कोई भी
یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کی یہ وبا کب ختم ہوگی، اور جب بھی ختم ہوگی تو اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی۔ اچھا مبشر، سجاد ترین بول رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اس کے پوسٹ کرونا جو ہیرو شپ ہے، آج جو ہم کرونا سے پہلے جو ہمارے ہاں ہیروز تھے وہ کچھ اور تھے، تو پوسٹ کرونا جو ہماری ہیرو شپ ہوگی کیا یہ بھی تبدیل ہو جائے گی؟ دیکھیے، آپ لیڈرشپ کی بات کریں یا ویورشپ کی؟ نہیں، میں ویورشپ کی بات نہیں کر رہا، میں ہیرو شپ، جو ہمارے ہیرو ہوتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے ہیرو ہیں، فلاں جگہ فلانا ادارہ ہمارا جو ہے وہ ہیرو پیدا کرتا ہے۔ کرونا، پوسٹ کرونا جو ہمارے ہیرو ہوں گے، کیا وہ ڈاکٹر نرسز ہوں گے، کون ہوں گے؟ جی دیکھیے، بالکل ایسا ہی ہوگا کہ ہمارے جو دیکھنے کا انداز ہے وہ بدلے گا، کیونکہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ ہمارے خیال میں صرف جنگیں لڑنے والے ہی ہیروز ہیں، اس کے علاوہ کسی شعبے میں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، انجینئرز ہوں یا سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوں، ان کو ہم کسی لسٹ میں گردانتے ہی نہیں ہیں۔ مگر اب جو چیلنج آئے گا میرے خیال میں اس سے فوجیں نہیں نمٹیں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اسپینش فلو کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک نے اس امپیکٹ کو آف سیٹ کرنے کے لیے جنگ عظیم شروع کر دی اور ایک دوسرے ممالک پر حملے کر دیے تاکہ عوام کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے۔ مگر اس کے بعد جب اسپینش فلو کے بعد سے یہ جو کانسیپٹ ابھرا کہ آپ کو صحت کے شعبے میں اور جو آپ کا عام آدمی کی صحت ہے، اس کا سروائیول ہے، وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے اوپر میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا جو صحت کا بجٹ ہے وہ خطے میں سب سے کم ہے، اور ہمارے جو صحت کے نظام کا حال ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ تو میرے خیال میں جس طریقے سے یہ چیزیں تبدیل ہوں گی تو لیڈرشپ بھی تبدیل ہوگی۔ اب لیڈرشپ جو ہے کرونا کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی لیڈر اٹھ کے کہہ دے گا کہ جی میں جو ہوں دشمن ممالک کو ناکو چنے چبا دوں گا اور میں یہ کر دوں گا، اس پر لوگ اسے ووٹ دے دیں گے۔ لوگ اسے اس بات پر ووٹ دیں گے کہ وہ اپنی عوام کی بہبود کے لیے، خصوصاً ان کی صحت کے لیے اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا مبشر، یہ بتائیں، دیکھیں دنیا میں انسانیت کی تباہی کے لیے بہت بجٹ رکھا گیا اور بہت جو ہے وہ ایٹم بمز بنائے گئے، فائٹر پلین بنائے گئے، شپ بنائے گئے، بہت کچھ بنایا گیا، لیکن یہ جو انسانی صحت کی بھلائی کے لیے تو پوری دنیا میں کچھ نہیں کیا گیا۔ اس کے پوسٹ کرونا یہ کیسی صورتحال بنے گی؟ دیکھیے سجاد، کیا تو گیا مگر لیکن صرف ترقی یافتہ ممالک میں، جنہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اس طرح کی کوئی بھی وبا جو آتی ہے، اور ہم نے یہ 80s میں ایڈز کے بارے میں دیکھا، مور ریسنٹلی ایبولا کے بارے میں دیکھا، سارس کے بارے میں دیکھا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے دنیا کو پتا تھا کہ انہیں مستقبل میں نبرد آزما ہونا ہے۔ مگر ہمارے جیسے ملک میں جہاں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے کہ ہم جنگ کیسے جیت سکتے ہیں یا ہم جو ہے سیکیورٹی اپنی کیسی بہتر بنا سکتے ہیں فوجی لحاظ سے، اسی کے اوپر سارا دھیان گیا۔ میرے خیال میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ اب پریشر آئے گا لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ جو ہے دوسرے شعبہ جات کے اوپر دیکھیں۔ پوری دنیا نے بالکل جیسے آپ نے بھی کہا ہر طرح کے ہتھیار بنا لیے، مگر آج پوری دنیا جو ہے وہ کرونا سے ہار رہی ہے۔ تو اس کا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں جو لیڈرشپ ہے ان کے کام کرنے کا ان کا انداز بھی بدلے گا، اور لوگوں کو جو لیڈرشپ منتخب کرنے کا زاویہ ہے وہ بھی اس سارے جو ہے کرونا بحران کے بعد وہ بدلے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک میں تبدیلیاں آئیں گی لیڈرشپ کے حوالے سے، اور لوگ، عوام جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ایسی لیڈرشپ چاہیے جو عوام کی بہبود کے لیے کام کرے۔ کوئی نارتھ کوریا ٹائپ اسٹیٹ نہ بنے، کوئی اس طرح کی صرف سیکیورٹی اسٹیٹ نہ بنے۔ تو بہت کچھ بدلے گا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسپینش فلو کے بعد اگر جنگ عظیم چھڑ گئی اور دنیا کے بیشتر ممالک نے بہت خطرناک ہتھیار بنانے شروع کر دیے، تو یہ بات بھی خارج از امکان نہیں ہے کہ دنیا مزید انویسٹ کرنا شروع کر دے اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کے اوپر۔ اچھا مبشر، یہ بتائیں، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے یہ کیا پوری دنیا میں کرونا آنے کے بعد بے نقاب نہیں ہو گیا کہ یہ تو انسانوں کو کچھ صحت کی سہولتیں بھی فراہم نہیں کر سکتا؟ تو کیا اب یہ بھی کوسچن آئے گا کہ کسی نئے نظام کی طرف سوچا جائے؟ دیکھیے بہت مشکل ہے سجاد اس طرح ہونا، کیونکہ دنیا میں پہلے ہی جو بیشتر رقم ہے یا جو جسے آپ منی کہتے ہیں
وہ جو ہے پہلے ہی 3% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اور جو 97% لوگ ہیں پوری دنیا کے وہ ایک طرف، اور 3% عمرا جو ہیں وہ ایک طرف ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ایک دم سے چیزیں بدلیں گی اور کوئی مساوات کا نظام آئے گا، کوئی سرمایہ دارانہ نظام کو دھچکا لگے گا، میرا نہیں خیال. کیونکہ اب جو سب سے پہلی چیز آئے گی وہ ایک خطرناک معاشی بحران ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جیسے ممالک میں جب بھی معاشی بحران آتا ہے تو بہت سے جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر مجھے خطرہ ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ اور مضبوط ہوگا ہمارے جیسے ملک میں، اور زیادہ مضبوط ہوگا. بہت شکریہ مبشر زیدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اہم بات ہے کہ جو کرونا کے اثرات ہیں، ایک جانب زاویہ فکر شاید کسی حد تک تبدیل ہو، کچھ سیاسی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو پائے اس کے نتیجے میں، جیسے کہ ابھی الیکشن کی بات کی گئی. لوگ جب مختلف انداز میں سوچیں گے تو پھر ان کا لیڈر بھی مختلف ہو سکتا ہے. لیکن سجاد ترین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ابھی دفاع کی اور سیکیورٹی کی بات ہو رہی تھی، ابھی معاشی بحران پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن کیا دفاع اور سیکیورٹی کی تعریفیں بھی تبدیل ہوں گی؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ دفاع اور سیکورٹی جو ہے اس کی تعریف تو میرے خیال میں شاید تبدیل نہ ہو، کیونکہ دفاع تو ہوگا، دفاع نہیں ہوگا تو ہمارا دشمن جو ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک، ہمارا دشمن آپ کو پتہ ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے. اب پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے اور دیکھیں یہ بدقسمتی کہ مودی جو ہے وہ ہم سے لڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے. ایل او سی پر روز کوئی نہ کوئی فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کے رویوں میں تو میرا معلوم نہیں کہ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی. لیکن اگر انڈیا میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے اور مودی چلا جاتا ہے، مودی کی جگہ کوئی دوسری پارٹی آ جاتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید وہ جو لیڈرشپ آئے اس میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی خطے کی بہتری ہو سکے. مودی کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صورتحال خطے کی بہتر ہو سکے. تو پھر اس بہتر ہو، جب خطے کی صورتحال بہتر ہوگی تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. جب تک یہ لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے اگر یہ برقرار رہتی ہے تو پھر صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی. معاشی بحران کی بھی بات کی ہے، ہمیں جوائن کیا ہے زرار کھڑو صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں، معروف شخصیت ہیں. بہت شکریہ زرار صاحب وقت دینے کا. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کرونا نے ظاہر اثرات مرتب کیے ہیں مختلف شعبہ زندگی پر، معاشی مشکلات کا کہا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے نا. پہلے تو ہم یہ مد نظر رکھیں کہ اس سے پہلے ہی پاکستان کی اکانومی تقریباً ایک ریسیشن میں تھی. تو اب تو پورے چانسز ہیں کہ یہ ریسیشن سے ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے. ابھی جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہوگی، ظاہر ہے. عالمی تجارت میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 27-30% کی کمی آئی ہے. اور پاکستان جیسا ملک، ایک جو فائدہ ہے ہمارا وہ بھی میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک خوراک کی بات ہے تو ہم سیلف سفیشینٹ ہیں. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ بات سچ ہے. لیکن باقی جو ہماری مینوفیکچرنگ ہے، کیونکہ پاکستان ایک انڈسٹریل ملک نہیں ہے، میں اس کو ایک ڈی انڈسٹریلائز ملک کہوں گا. ہم کچھ بناتے نہیں ہیں. تو ہماری جو مین سپلائی لائن ہیں، جو سپلائی چین ہیں، مطلب اب ظاہر ہے میں فروٹ، سبزی اور گندم کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں مینوفیکچرڈ گڈز کی، وہ ساری کی ساری باہر سے آتی ہیں. تو جب اس طرح کا کوئی وبا آتی ہے یا کوئی بھی ایک گلوبل کرائسس آتا ہے جس میں آپ کی جو گلوبلائز اکانومی کا سپلائی چین ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو پاکستان پر ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا، کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں کیونکہ اب تیل کی قیمت اتنی لو ہے، کموڈیٹی پرائسز بھی گر گئی ہیں امپورٹڈ آئٹمز کی، تو ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں ایک بفر بن سکتا ہے. ایک اور جو انفارچونیٹلی، اگر میں دوبارہ بری خبروں کی طرف جاؤں، تو جو ہماری ایکسپورٹس میں تھوڑی سی بہتری آ رہی تھی وہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈراپ کرے گا. میرا خیال ہے کہ 15 سے 20% کا ڈراپ تو آپ ایکسپیکٹ کریں ہی کریں. ایک بہت بڑی جو ایشو ہے جس پر جو اس کا امپیکٹ ابھی ہمیں نہیں آئے گا لیکن آنے والے مہینوں اور سالوں میں آئے گا، وہ ہے ریمیٹنسز میں کمی. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں، آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں، امریکہ میں کتنی ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی پاکستانیوں کی ایک آبادی ان ممالک میں بھی رہتی ہے اور وہ باقاعدگی سے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. جبھی بھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اوورسیز پاکستانیز کو ہی اپیل کرتے ہیں نا جی. تو جب ان کی اپنی معاشی حالت مشکل ہو جائے گی تو وہ ریمیٹنسز کیسے بھیجیں گے؟ یہ بھی ایک اور فینومینون ہے جس پر ہمیں نظر رکھنا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ
सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं। ज़रार सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ, ये आपने जैसे कहा कि बैरून मुल्क जो है हमारे पाकिस्तानी भाइयों से जब भी हमारी मुश्किलात होती है तो हम उन्हीं से अपील करते हैं कि जो पैसे भेजें, कोई $100 भेज दें, कोई $200 भेज दें, वो सप्लाई लाइन तो बंद होती नज़र आ रही है। तो वो ऐसी सूरत में हमारी जो मुआशी सूरत हाल होगी उसका हम कैसे मुकाबला करेंगे? यह बहुत मुश्किल सवाल है आपने पूछ लिया मेरे पास। काश मेरे पास इसका एक जवाब होता। देखिए, अब मैं वो थकी टूटी पुरानी बातें कर सकता हूं कि जी बिल्कुल, देखें, आपको अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना होगा, आप अपनी यूथ के टैलेंट्स को चैनल करें। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये जब से मैंने मतलब अपनी आंखें खुली हैं, आपने भी शायद यही एक्सपीरियंस किया हुआ, हम यही बातें सुनते आ रहे हैं। राइट, होता कभी कुछ नहीं है। लेकिन करने के लिए देखिए, अब ये चेक करें, या तो हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच लें, ठीक है जी, इंडस्ट्री बनाओ, ये करो, वो करो, बिल्कुल वो भी आपको करना चाहिए। लेकिन मेरे जाती राय, और मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, कि ये जो स्टार्टअप कल्चर है ना, इसको हमें प्रमोट करना है, टेक कल्चर को हमें प्रमोट करना है। आप सिर्फ करीम की स्टोरी देख लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए वो बिकी है। अब अगर हम इस तरह के 1000 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, उनमें से सिर्फ अगर 2 भी इस लेवल पर पहुंच जाएं, तो मेरा ख्याल है आपकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बराबर होगा वो। अब मैं ऐसी अंदाजन बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हमारे टेक्सटाइल वाले भाई आके मुझे मारे इस बात करने के बाद लेकिन आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे ना। तो हमें थोड़ा सा जैसे अगेन बड़ी थकी हुई बात है, लेकिन हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शदीद जरूरत है। ज़रा सब सवाल यही है कि क्या ये प्लान बी जिसका आप तजावीज़ दे रहे हैं, क्या हमारे गवर्नमेंट के पेश नज़र है? आप ऐसा कुछ देख रहे हैं? और इसी के साथ ही मैं ये सवाल पुट कर दूं, आप क्या समझते हैं कि अगर प्लान बी नहीं है तो क्या हम फिर से डिपेंडेंट होते चले जाएंगे जैसे माजी में हम मकरूज हैं? सर, वो हम तो पहले से ही डिपेंडेंट है ना जी। आप तो प्लान बी की बात करें, मुझे तो प्लान ए भी नहीं नजर आता ठीक है ना मतलब CDEFG को छोड़ दो यार, प्लान ए बना लो, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि हम पहले भी ना, ये देखिए, इसको कहते हैं 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। अब मैं आपको बोध नहीं करूंगा कि पहली, दूसरी और तीसरी कौन थी, लेकिन ये जो टेक और इनोवेशन की जो रेवोल्यूशन है, इसको 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं कि यार इसमें हमें शामिल होना चाहिए। दुनिया हमारे से बहुत आगे निकल गई है, ठीक है। अब वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है, डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। पहिया हजारों साल पहले बन गया है, अब आपको दोबारा पहिया बनाने की जरूरत नहीं है, आप उससे आगे का सोचें, थोड़ी सी आप इमेजिनेशन रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ज्यादा यही नजर आता है कि वफाक सूबों को गाली, किसी सूबों को गाली देती है, वो एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। जो एक्चुअल हार्ड वर्क है प्लानिंग की और इंटीग्रेशन की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इंटीग्रेशन। कल ही मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी और वो यही बात कर रहे थे कि यार हमारी जो यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होती है, और कुछ बहुत अच्छी रिसर्च होती है, आप मान लें, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को नहीं पता होता कि क्या रिसर्च हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटीज में ये नहीं पता होता कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या। तो जब तक आप इन चीजों को लिंक नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम क्या देखते हैं कि चारों यूनिवर्सिटीज में एक ही चीज पर रिसर्च हो रही होती है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे होते, तो बहुत वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होती हैं। और रिसोर्सेज आप उस वक्त वेस्ट कर सकते हैं जब आपके पास ढेर सारी रिसोर्सेज हो, हमारे पास नहीं है। अगर हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो हम कम से कम स्मार्ट वर्क तो करने लग जाए ना। मेरी तो बस इतनी रिक्वेस्ट है। अच्छा जरा, ये हमारे मुल्क में तो पहले ही एक तबकाती निज़ाम तालीम था कि गरीब आदमी जो है उसके बच्चे वो टाट वाले स्कूल पे, और जो अशराफिया है उनके बच्चे जो हैं उनके अपने स्कूल हैं और बहुत महंगे स्कूल हैं, और कुछ लोगों के बच्चे मुल्क से बाहर भी पढ़ते हैं। इसके जो असरात हैं, ये जो कोरोना के असरात हैं, ये निज़ाम तालीम पर क्या पड़ेंगे और इसको आप कैसे देख रहे हैं? यार अब ये अगेन एक बहुत अच्छा सवाल है और काश मैं इसका मुकम्मल जवाब दे सकता। अभी तो चीजें फ्लक्स में हैं, अभी हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली किस तरह की दुनिया आगे निकलेगी। लेकिन एक तरह से आप सोच सकते हैं कि एक तरह से एक इक्वलाइजर भी होगा। आई मीन अगर हम ज्यादा फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाए तो पूरी दुनिया खुल जाती है। अच्छा हाँ, अब इसमें दोबारा एक क्लास डिवाइड का मसला आ जाता है कि मैं तो बड़ी आराम से बात कर सकता हूं ना कि यार ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए, मेरे सामने कंप्यूटर है, मेरे पास वाईफाई है, मेरे पास हाई स्पीड कनेक्शन है, और अगर बिजली चली जाए मेरे पास यूपीएस भी है। कितने लोगों के पास ये सहूलतें फराहम है, ये भी हमें सोचना होगा ना। तो देखिए, जो भी अब जो दुनिया आ रही है, एक बहुत मुश्किल वक्त होगा। हमें कम से कम मेरा ख्याल है कि 1.5 साल मिनिमम कोरोना वायरस के साथ ही रहना होगा।
یہ بڑی اور عام بات کی ہے، یہ بڑی عام بات کی ہے آپ جی، نے ذرا سب کے اسی کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور پھر لائف سٹائل بھی اسی کے ساتھ ہی اپنانا ہوگا میرے خیال میں، اور اس کو پریکٹس کرنا بھی بڑا مشکل ہے عام آدمی کے لیے۔ نا دیکھو اگین کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اب یہ جو لاک ڈاؤن کی بات ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کو کرنا پڑا، ٹھیک ہے بہت دباؤ تھا، لوگوں کی معاشی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکومت صرف ایک پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں دیکھ رہی نا، وائرس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اور چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے مان لیا. لیکن یار عوام کو بھی تو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے نا. آج کے آپ ویژولز دیکھیں سر، آپ نے بھی دیکھے ہیں میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ زینب مارکیٹ کا حال دیکھ لو کراچی میں، آپ پنجاب کی بازاروں کا حال دیکھ لیں. اب کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ یہ چونکہ دکانیں کھلی ہیں بوتیک وغیرہ، تو ایک لائن لگی ہوئی تھی خواتین کی جو کپڑے خریدنے آئی تھی. ٹھیک ہے جی بالکل آپ شاپنگ کریں، آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ماسک بھی پہنے ہوئی تھی، لیکن ایک خاتون کے ساتھ ایک کوئی 6 سال کی بچی تھی جس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. اب یار خدایا اگر آپ نے کپڑے خریدنے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی خطرے میں ڈالیں؟ یہ کس طرح کی لاجک ہے یار؟ بالکل I mean اور کچھ نہیں. میں تو ہر فورم پہ، اور آپ معذرت کے ساتھ آپ کے فورم کو بھی میں استعمال کروں گا ایسی اپیل کے لیے کہ یار جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو کم از کم ماسک پہن لیں. اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو رومال پہن لو. اب تو یہ جو سگنلوں پہ بچے روکتے ہیں وہ بھی ماسک بیچ رہے ہوتے ہیں، تو کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا. اور اگر عوام نہیں کرے تو میں تو کہتا ہوں کہ 1000 روپے کا چلان کاٹ لو جو بھی بندہ ماسک کے بغیر گھوم رہا ہے. اگر آپ کی پولیس کی کمائی ہو جائے اس سے تو ہونے دو، جب تک لوگوں کی جیب پر اثر نہیں پڑے گا نا تو کسی نے عمل نہیں کرنا. سر آپ بھی ہمارے عوام کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بالکل صحیح. بہت شکریہ زرار کھوڑو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی. یہ بڑی اہم باتیں سجاد ترین صاحب آئی ہیں کہ ایک تو عام آدمی پر بھی میرے خیال میں ذمہ داری، ہم بار بار اپنے فورم پر بات کرتے ہیں، اس میں مزید بھی بات کریں گے، اور اس کے دیگر شعبوں پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں یا اس کے بعد جو پیمانہ اور زاویہ تبدیل ہوگا اس کا بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کر رہے ہیں ہم کورونا کے زندگی کے مختلف شعبوں پر اثرات. سجاد ترین صاحب ابھی جیسے بریک سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب عام آدمی، لاک ڈاؤن تو کھولا گیا، ظاہر ہے معاشی پہیہ بھی چلانا ہے، یہ تمام تر مجبوریاں روزانہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، حکومت کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے، وزیر اعظم بھی کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں بھی اب سیکھنا ہوگا، عام آدمی کو بھی یہ سیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور کیسے رہنا ہے. میں سمجھتا ہوں آج ابھی اب جب بات کر رہے تھے زرار کھوڑو نے بھی یہ بات کی، آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی یہ بات کی کہ یہ جو لوگ ماسک کے بغیر باہر آتے ہیں ان کو آپ جرمانے کرنا شروع کر دیں. ان کو 6 گھنٹے اب کہیں جی آپ تھانے میں رہیں گے، یا ایک جیسے زرار نے کہا آپ ان کو 1000 روپے جرمانہ کر دیں، تو پھر ہمارے رویے تبدیل ہوں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جیسے بوتیک وغیرہ کی بھی زرار نے بات کی کہ عام آدمی نے ابھی تک اس کورونا کو اس طرح سنجیدہ نہیں لیا جیسے لینا چاہیے. جس طرح خطرہ بڑھ رہا ہے اور جس طرح ماہرین خطرات بتا رہے ہیں، عام آدمی کو بھی سنجیدہ ہونا پڑے گا. جی میں اچھا، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے لائن پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد سلطان صاحب، آپ معروف ماہر تعلیم ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا. سر آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے مختلف شعبوں پر کورونا نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں، تعلیمی اداروں پر بہت زیادہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک ہمارا بڑا طبقہ جو ہے وہ زیر تعلیم ہے، نوجوانوں کا، بچوں کا. تو اس میں طلباء کے لیے یونیورسٹیز کی جانب سے بھی اور تعلیمی اداروں کی جانب سے یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ جناب یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امتحان نہ لیا جائے اور پروموٹ کر دیا جائے، ایسی تجاویز گردش کر رہی ہیں اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں اور آگے کیا شیپ بن رہی ہے؟ جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وبا نے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی ہر خطے کو اثر انداز کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن پاکستان کا المیہ یہ، ہمارا یہ قومی المیہ ہے کہ ہم کسی بھی چینج کے قابل ہی، ہم کیپیبل ہی نہیں ہے. نہ ہماری سوچ میں تبدیلی آتی ہے، نہ ہی ہمارے رویے میں تبدیلی آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکیڈمک انسٹیٹیوٹ میں یونیورسٹی سے لے کے اسٹوڈنٹس تک وہ ان چیزوں کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے. اس کے ایفیکٹ بہت زیادہ ہوں گے. کچھ شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہیں، کچھ لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں، جو کہ ان ایفیکٹس میں ذکر کروں. فار ایگزامپل ایک اثر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سرپرائزنگ انوویشن کی طرف اکیڈمک انسٹیٹیوٹ اور اسٹوڈنٹس کو لے جائے گی. دوسرا ایفیکٹ اس کا یہ ہوا کہ یہ پبلک اور پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے ان کی پارٹنرشپ اور کوآپریشن اور زیادہ وائڈ ہو جائے گی، اس کو قریب لے آئیں گے. یعنی کہ اٹ ول بی دے ری شیپ کر دیں گے، پرائیویٹ اور پبلک ایجوکیشن کو ری شیپ کر دیں گے
اور جس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ ایکڈیمک انسٹیٹیوٹ میں پرماننٹ امپلائمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ جب آن لائن ٹیچنگ ہوگی تو ایک یونیورسٹی کیوں ایک پرماننٹ فیکلٹی کو ہائر کرے گی, وہ آن لائن کسی کورس کے لیے کسی ٹیچر کو ہائر کر لے گی اور وہ کورس پڑھا دے گا. تیسرا جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہوگا. ڈیجیٹل ڈیوائڈ سے میری مراد یہ کہ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, تو اس میں نالج گیپ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, کیونکہ جب یہ ایجوکیشن ڈیجیٹل کی طرف چلی جائے گی تو ہم لوگ ڈیجیٹلی اتنے رچ نہیں ہیں, تو ہمارے ملک میں ایک ڈیجیٹل ڈیوائڈ آ جائے گا جس کی وجہ سے نالج گیپ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ہمارے پاس ہیو اور ہیو ناٹ کی کلاس بہت بڑھ جائے گی, اور جس کے لیے پھر جو ہیو ناٹس ہیں ان کو اس نئی دنیا میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک اور بات وہ یہ کہ ہمارے نہ فیکلٹیز اور نہ ہی اسٹوڈنٹ اس نئے ٹیکنالوجی کو سمجھ پا رہے ہیں. فار ایگزامپل دنیا میں آج کل رائج ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم جو کہ بلیک بورڈ کے تھرو ہوتی ہے, تو نہ کسی فیکلٹی ممبر کو, نہ یونیورسٹیوں کو, نہ اسٹوڈنٹس کو وہ ٹریننگ دی گئی ہے, نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں. تو یہ وہ ایریاز ہیں جس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ڈیجیٹل ہونے پہ نالج گیپ جو بہت بڑھ جائے گا, اس کو کم کرنے کے لیے یا اسے کنٹرول کرنے کے لیے ابھی سے آپ کیا تجویز کریں گے کہ حکومت کیا اقدامات کرے تاکہ اس گیپ کو بڑھنے نہ دیا جائے؟ جی ایک تو یہ نا کہ یہ کام جو ہے نا 5 اور 10 سال کا نہیں ہے, اٹ ول ٹیک ٹائم. ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا ادراک کرنا ہوگا کہ ہم جب بھی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی ایک دن یا ایک مہینے یا سال یا 5 سال میں آ جائے. تو ہمیں پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرنا پڑے گا, اور وہاں پہ ہمیں ڈیجیٹل ایجوکیٹ جس کے 9 اسٹینڈرڈ ہیں, جس میں ڈیجیٹل ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے, ڈیجیٹل ایجوکیٹ آ جاتے ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پرائمری ایجوکیشن سے اس نئے سسٹم اور اس نئے رجحان کی طرف آنا ہوگا, پرائمری ایجوکیشن کو بڑھانا ہوگا اور اس پہ یہ نئی ٹیکنالوجی لانی ہوگی. اور سلولی اینڈ گریجولی جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹ یا کالج یا یونیورسٹیاں ہیں ان کو پابند کر دیں کہ جی یہ تو کرونا ایک وبا آ گئی, یہ ہمارے لیے ان اے وے اس حوالے سے ایک نعمت ہے کہ بھئی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور آپ فوراً وہاں پہ کنورٹ ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ نے اس اسٹیج پہ کنورژن کی طرف توجہ نہیں دی تو کل اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو پرائمری ایجوکیشن ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے, سب سے پہلے وہاں پہ یہ نئی انوویشن نئے کانسیپٹ آ جانے چاہیے, اور اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن پھر کالج اور یونیورسٹی میں آ جانے چاہیے. لیکن پروفیسر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو ارجنٹلی اس وقت مسئلہ درپیش ہے؟ آپ جانتے ہیں حکومت کے پیش نظر فوری طور پہ ایک تو اس سال کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پروموشن کیسے کی جائے, اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے, ایک تو وہ تجاویز زیر غور ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں حکومت کی یہ نفسیات ہے کہ جیسے ہی اس کی کوئی ویکسین سامنے آتی ہے, کوئی علاج ہوتا ہے, تو دوبارہ سے جو ہمارا کنونشنل سسٹم ہے وہ بحال ہو جائے گا, اور اس بنیاد پر ارجنٹلی جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو اس وقت ارجنٹ سچویشن ہے اس میں کیا کیا جائے؟ جی اس میں تو کوئی شہری کنونشنل سسٹم ٹھیک ہے بحال ہو جائے گا, میں یہ سمجھتا ہوں ہو جائے گا, لیکن جی یہ 1-2 سال کے لیے ہو جائے گا. ہم نے جدید زمانے کے جدید تقاضوں کو ہم نے اپنانا ہوگا, ہمیں سلولی اینڈ گریجولی اس کی طرف نے ڈیفینیٹلی آنا ہوگا. تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہم انتظار کریں کہ نہیں بھائی یہ تو کنونشنل سسٹم چل رہا ہے تو ہمیں انوویشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. ہمیں فوراً سے پہلے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے, اور جتنے ہمارے فورن کوالیفائڈ فیکلٹی ممبرز ہیں ان کو بلیک بورڈ کا بھی پتہ ہے, ان کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم کا بھی پتہ ہے, ان کی خدمات حاصل کرنی چاہیے, نہ صرف پرائمری ایجوکیشن کے لیے بلکہ سیکنڈری اور کالج اور یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے بھی. تو ان کو اپروچ کرنا ہوگا, انہیں ان انوویشن کو ابھی سے اپنانا ہوگا, اور جو لوگ فورن کوالیفائڈ ہیں یا جن کو اس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا آئی ٹی کی سمجھ ہے ان کو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ وہ آ کے اپنی ایفرٹ اور اپنی ان پٹ تمام ایکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کو دے دے. بہت پروفیسر صاحب یہ ذرا یہ بتاتے جائیں آپ کہ آپ نے کہا کہ پرائمری جو ہے اس پر ہمیں فوکس کرنا ہوگا, لیکن ہمارے ہاں جو دور دراز علاقے ہیں وہاں تو اسکولوں کی دیواریں نہیں ہیں, اسکولوں میں باتھ روم نہیں ہیں, وہاں ٹیچرز نہیں آتے, تو وہ ساری صورتحال کو یہ جدید ٹیکنالوجی سے کیسے لنک کیا جا سکتا ہے؟ جی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میں نے سب سے بات اپنی گفتگو میں کی, میں نے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی بات کی, تو وہی ڈیوائڈ تو ہمارے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں. دیکھیں ہمیں اب تحصیل کے لیول پہ دیکھنے, ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھنے, ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں یہ گیپ ہے, لیکن اگر آپ دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ساتھ, تو ہماری سچویشن اتنی بری بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 80% تک پھر بھی ایکسس ہے. ہاں کچھ مارجنلائز لوگ ہیں وہ رہ جائیں گے, لیکن یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ جو لوگ رہ جائیں ان کے لیے جن کو ہم ایکسس کر سکتے ہیں وہاں تک بھی ہم نہ پہنچیں.
تو جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہ کریں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں اس کا ایک ایفیکٹ یہ بھی ہے جو کہ میں اپنی گفتگو میں پہلے کہا کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ اس کا ایک بڑا سیریس ایفیکٹ اور امپیکٹ ہے. جی بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر خالد سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہد صاحب بڑی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں. یہ ظاہر ہے ہم آئی ٹی کے ساتھ لنکڈ ہوگا. عام زبان میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں آئی ٹی بیسڈ ہونا پڑے گا آئندہ ہمارے تعلیمی اداروں کو. فوری طور پر ہم اگر روایتی انداز کو اپنائیں بھی 1-2 سال بعد, لیکن یہ بڑا اہم مشورہ ہے حکومت کے لیے بھی کہ ہمیں گریجولی آہستہ آہستہ بہرحال اس کی جانب جانا ہے. آپ کے علم میں ہوگا, ابھی آپ نے بغیر دیوار کے اسکولوں کے گھوست اسکولوں کی بات کی ہے, وہ بھی چل رہے ہیں. یعنی ایک تو فیسلٹیز نہیں ہے, ایک وہ ہے کہ جو اسکول ایگزسٹ نہیں کرتے جو کاغذوں میں موجود ہیں وہ. تو اس صورتحال میں آپ کے علم میں ہوگا جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں, پروفیسر صاحب نے کہا وہاں تک تو ہم کر سکیں. وہ گزشتہ دور حکومت میں پنجاب حکومت نے لیپ ٹاپس بانٹنے کی ایک اسکیم شروع کی تھی, اسی طرح آئی ٹی کو بڑھاوا دینے کی بات کی تھی. میرے خیال میں اس کو زیادہ اضافے کے ساتھ زیادہ امپروو کر کے بڑھانا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے نقی صاحب کے پچھلے 70 سال میں پاکستان میں ایجوکیشن کا شعبہ اور ہیلتھ کا شعبہ بالکل مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. آپ خود دیکھ لیں, ہم دونوں جنوبی پنجاب سے ہیں. جنوبی پنجاب میں جو ہاسپٹل کی حالت ہے, ملتان نشتر ہاسپٹل کو آپ دیکھ لیں, وہاں پورا جو سرائکی وسیب ہے وہاں کے لوگ آتے ہیں اور وہاں آپ دیکھ لیں ایک بیڈ پر 3 لوگ پڑے ہوئے ہیں. ہمارا جو ہیلتھ کا نظام تھا وہ کرونا سے پہلے ہی بہت زیادہ کمزور تھا. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو تینوں مہمان آئے اور انہوں نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں ان کی گفتگو سن کے کہ کرونا کے بعد اگر کل کوئی ویکسین آ بھی جاتی ہے اور اس کا علاج بھی شروع ہو جاتا ہے تو ہماری مشکلات کم نہیں ہوں گی, ہماری مشکلات بڑھتی جائیں گی. ہم ایجوکیشن کے شعبے میں بھی دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. پھر جیسے پروفیسر صاحب نے بھی یہ کہا کہ جہاں تک ہماری رسائی ہے ہم وہاں تک تو لوگوں تک پہنچے نا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے, لیکن یہ ممکن نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک جیسا حق دیتا ہے. ایسا تو نہیں ممکن کہ آپ لاہور, کراچی اور اسلام آباد کے بچوں کو تک تو آپ اپروچ کریں, لیکن ڈیرہ غازی خان, راجن پور, بدین, سکھر اور یہ باقی جو اندرون سندھ کے علاقے ہیں اور پنجاب کے علاقے ہیں, اور خاص طور پر نقی صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارا جو سرائکی وسیب ہے وہاں جو ایجوکیشن کی حالت ہے, وہاں پر آپ بچوں کو نظر انداز کر دیں, وہاں پہلے ہی محرومی ہے, پہلے ہی ہے. تو اس سے تو مسائل اور بڑھ جائیں گے اور اضافہ ہوگا اس میں. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر صفدر رضا صاحب ہیں, معروف ماہر عمرانیات ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب وقت دینے کا. آپ اس طرح ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کرونا کی جو صورتحال بنی, لاک ڈاؤن ہوا, لوگ آئسولیشن میں گئے اور بار بار اب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے, ہمارے انفرادی اور اجتماعی رویوں پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں اس نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملے جلے اثرات ہیں, اور وہ انسان جو پہلے گروپوں میں, گروہوں میں اجتماعی طور پر رہنے کی کوشش کرتا تھا اور اپنی خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کے خوش ہوتا تھا, اب وہ اپنی خوشیوں کو, اپنے غموں کو سسک کے تنہا اور اکیلا ہی اٹھانے کے راغب ہو گیا ہے. اور لگتا یہی ہے کہ اب دنیا ایک عظیم تنہائی کی صورت اختیار کر لے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے دل پر بیتنے والے غم بڑھتے ہی جائیں گے اور انسان تنہائی پسند ہو جائے گا, اور وہ ہجوم سے, مجمع سے, اجتماع سے, اکٹھ سے بچے گا. تو یہ اس کے دل و دماغ پر مستقبل میں بہت وسیع اثرات ڈالے گا, اور ایک انسان اپنے آپ کو تنہا رکھ کے خوش ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ انپریڈکٹیبل, اور زیادہ تر ماہرین عمرانیات نے اس کو ایک خطرناک روش قرار دیا ہے کہ جب انسان تنہا ہو جائے اور اس کی سوچیں لوگوں سے الگ ہو جائیں اور وہ اپنے آپ میں خوش رہے, اپنے آپ میں گھلے ملے تنہا رہے, تو اس کے خیالات انتہائی تنہائی پسند واقع ہو جائے تو وہ اذیت پسند ہے, وہ تشدد پسند ہے, وہ صرف اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ انٹروورٹ, یعنی اندر اپنے خود اندرونی مواد کو دیکھنا انٹروورٹ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک معاشرت کی رویہ ہے, اور انسان تنہائی پسند ہو کے, یعنی قوم کے ساتھ جو رہنے کی روش ہے وہ تبدیل ہوگی. سجاد ترین صاحب سوال کرنا چاہیں گے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ کہیں کہ کرونا جو ہے وہ انسانوں کو بیگانگی کا شکار کرتا جا رہا ہے؟ بالکل, اس نے بیگانگی کا شکار کر لیا. آپ دیکھیے پچھلے 2-3 مہینے سے لوگ اب علیحدہ اور تنہا رہنے کے
आदी हो चुके हैं। उगर हो गए हैं। तो सर और जी जी बोलें, आप बोलें। और मैं समझता हूं कि ये तन्हाई और ये मसलन इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते थे, डॉक्टर को दिखाते थे, अब क्या है, डॉक्टर ऑनलाइन आ गया। खुद मैं यहाँ इस्लामाबाद में रहते हुए हमारे जो 2-3 बड़े हॉस्पिटल हैं, उन्होंने जो है टेलीमेडिसिन, तो पहले हम समझते थे, लेकिन अब डॉक्टर से कंसल्टेशन, डॉक्टर छूता नहीं है, डॉक्टर देखता नहीं है, डॉक्टर आपको ऑनलाइन चेक करता है, सिम्टम्स डिस्कशन करता है और आपको दवाइयां वहीं लिख के दे देता है। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके पर हम तन्हाई पसंद और अपने आप में गुम होने वाले हो गए हैं, जो दुनिया की नई रविश है। और जब कोरोना नहीं था और जब कोरोना अब खत्म होगा तो इंसानी रवैयों में और इंसानी आदात में बहुत वसी पैमाने पर तब्दीलियां वाक़ होंगी। ये जो तसव्वुर बेगानगी है, ये हमारी आने वाली नस्ल पर क्या असरात मुरतब करेगा जी? आप देखें कि जो लोगों से बेगाना बच्चा हो तो हम उसको अब नारबल बच्चा ही कहते हैं, लेकिन अब तो पूरा मुआशरा एक जो है वो एक दूसरे से बेगानगी इख्तियार कर रहा है। आप देखिए, बेगानगी की सबसे बड़ी मैनिफेस्ट ये होता है कि वो लोग सेल्फिश हो जाते हैं, वो खुद परस्त, खुद नुमा हो जाते हैं, वो अपने आप को ही कायनात समझने लग जाते हैं। ये इंतहाई मनफी रवैया है जो कि बेरहमी और कसावत कल्बी में मुंतज होता है। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, इसके बाद ये एक बड़ा, यानी अगर बेगानगी आती है, तन्हाई आती है, उसमें अजियत पसंदाना सोच आती है, खुद इन्हिसारी की, या हम खुद गर्जी, मेरे ख्याल मुनासिब लफ्ज़ होगा, वो सूरत हाल पैदा होगी, उसमें पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत है, आप देख रहे हैं फिर ये फैमिली स्ट्रक्चर को टूटता हुआ आप देख रहे हैं, जैसे हमने वेस्ट में देखा, दीगर ममालिक में देखा? देखिए, अब जो कोरोना ने है उसने फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं है बल्कि जोड़ा है, क्योंकि जब हम कोरोना में एक फैमिली गई है तो वो फैमिली एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़ी है और मुआशरे से तो कट गए हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुआशरे में अगरचे फैमिली स्ट्रक्चर्स को इतना जल्दी मैं मुनहदिम होता नहीं देख सकता, लेकिन सेल्फिशनेस होना और उस फैमिली को ही सब कुछ समझ लेना कुछ खतरनाक रवैये हैं जो कि इंडिविजुअल में आते जा रहे हैं। तो फिर ट्राइबलिज्म जनरेट होगा, सामने आएगा? जी, ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सफदर रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, ये जो माहिरीन इमरानियात हमें जिस नोयत की बात कर रहे हैं सज्जाद तरीन साहब, ये तो मईशत अपनी जगह, तालीमी इदारे अपनी जगह, मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं, मगर ये जो जहन साजी होगी या जिस नोयत की अनकॉन्शियसली हमारी तरबियत हो गई है बेगानगी के हवाले से, ये तो बहुत ख़तरनाक रुझान है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, ये जो तसव्वुर बेगानगी है, ये अगर कोरोना की वजह से, जैसे उन्होंने कहा, ये बढ़ता गया तो ये हमारे मुआशरे के लिए मैं समझता हूँ इस कदर नुकसानदेह होगा कि हम भूल जाएंगे हर चीज़ को। हम कोरोना को भूल जाएंगे, हम अपनी मुआशी तरक्की को भूल जाएंगे, हम अपनी दीगर जो चीज़ें हैं उनको भूल जाएंगे, क्योंकि बेगानगी में ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का रवैये जो होते हैं वो मशीनी रवैये होते हैं। उनको पता है कि सुबह उठना है, 8 बजे शेव करनी है, 10 बजे मशीन पे खड़ा हो जाना है, जाके मशीन चलानी है, और वो आहिस्ता 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 आप देखें दुनिया में जो तसव्वुर बेगानगी है उसमें वो लोग बेगानगी का शिकार हो जाते हैं। फिर उनमें वो जो इंसानी जज्बे, वो जो इंसान के लिए इंसान का दुख, वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये जो तसव्वुर बेगानगी की तरफ जो कहा इन्होंने प्रोफेसर साहब ने, अगर हम उसकी तरफ बढ़ गए और ये सूरत हाल ऐसी बन गई तो ये हमारे मुआशरे में एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगा जिसके बहुत तबाहकुन असरात होंगे। तो इस तरफ भी मैं समझता हूँ हुकूमत को, हमारे माहिरीन को तवज्जो देनी चाहिए कि पूरी दुनिया में यकीनन लोग तवज्जो दे रहे होंगे और पाकिस्तान में भी देनी चाहिए कि हमारा मुआशरा जो है वो तसव्वुर बेगानगी का शिकार ना हो। अच्छा, इसमें अब एक बड़ा अहम मामला है और ये बड़ी सूरत हाल अजीब व गरीब भी है और दिलचस्प भी है। हमने देखा कि हम बढ़ रहे थे ग्लोबल विलेज की तरफ, जहां शायद पहले नहीं होता था कि एक मुल्क के लोग शायद आपस में तो इंटरेक्शन करते हों, लेकिन दीगर ममालिक से रब्ता उस अंदाज में नहीं था जो ऑनलाइन आ जाने के बाद, इंटरनेट आ जाने के बाद रब्ते बढ़े हैं। हम ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़े हैं और पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ रब्ते में थी। अब जब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जब उस पर डिपेंडेंट होंगे तो आप समझते हैं कि जिस फिजिकल आइसोलेशन तो ज़रूर है, मगर उस नौयत की आइसोलेशन नहीं होगी जिसकी जानिब इशारा किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये हर अहद के अपने तकाज़े होते हैं। जिस अहद में तरक्की हो रही थी वहाँ तरक्की के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं
اور جو اس ترقی کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس کے جہاں پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں وہاں معاشرے پہ نیگیٹو اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ جدید ترقی آئی، انٹرنیٹ آئے، موبائل آئے اور یہ کمپیوٹر آئے، آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں اس وقت سے ہی لوگ جو ہیں بیگانگی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے نقی صاحب کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں اگر 5 لوگ جو ہیں وہ ایک کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ وہ 5 لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، وہ سب اپنے اپنے موبائلز پر اور اپنے اپنے اس پہ لگے ہوئے ہیں، ڈیوائسز پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بات بیگانگی والی ہے، یہ اس کی بنیاد فراہم کی ہے۔ جہاں ایک طرف انٹرنیٹ سے بہت سارے فائدے ہوئے ہیں، بہت سارے ہم نے وہ کیے، دوسری طرف اس نے انسانوں کو بیگانگی کا شکار بھی کیا ہے۔ لیکن کرونا جب آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی لوگ یوز کر رہے ہیں، لوگ باقی ڈیوائسیں بھی یوز کر رہے ہیں دنیا بھر میں، اور اپنے عزیز و اقارب سے رابطے میں بھی ہیں، بات چیت بھی کر رہے ہیں، لیکن ادھر ساتھ ساتھ بیگانگی کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ بیگانگی کے جو اگر سماج چلا جائے، جو سماج بیگانگی کی طرف چلا جائے، وہاں پھر نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں جی۔ اور یہ پھر ایک سماج کی نہیں، یہ تو پوری دنیا کی صورتحال ایسے ہی بننے جا رہی ہے، تو یہ یقینی طور پر ایک خطرناک رجحان ہے جو بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ میرے خیال میں وہ بھی اسی کے ساتھ ہی لنکڈ ہے کہ جب ہم آئسولیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارا فوک وزڈم جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے لوکل سطح پہ جو دانش ہے، وہ کسی حد تک متاثر ہوگی، اور پھر ایک خاص قسم کی سوچ جو کہ ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھتے ہیں، جس کو خاص سطح پہ کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے، جب وہ ذہن ابھر کر سامنے آئے گا تو پھر صورتحال بڑی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں ہم تعلیمی ترقی کی بات کرتے ہیں، گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں، بڑے ویژن کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوکل یا فوک وزڈم جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے ہمارے روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے، تو میرے خیال میں اس کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہوا ہے۔ سجاد ترین صاحب اور اعتزاز نقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔